अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार बहरानों से गुजर रहा है, जिसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला हालिया शदीद बारिशों की वजह से पेश आया है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के बेशुमार इलाके इस वक्त तक जो है वो ज़ेर आब हैं। वहाँ पर पानी खड़ा है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और बड़ी बेकसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुखैर हजरात जो है वो भरपूर तावन भी कर रहे हैं और जो अमदादी टीमें हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट थी वो थी कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान के किस्त थी वो भी जारी कर दी है। और तीसरी जो अहम बात थी कि इमरान खान साहब ने जो जलसे शुरू किए हुए हैं उस पर बात करनी है कि क्या ये वक्त जलसों का है या कौम को एक मुतहद होने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो खान साहब ने कहा है कि वो दिन ब दिन ख़तरनाक होते जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए लाइव तो वो मेरे साथ नहीं बैठ सके, लेकिन फ़ोन पर वो मेरे साथ ज़रूर लाइव होंगे। उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। आज काफ़ी जो है वो तगोदो भी की, लेकिन जो है वो हम लाइव आपको नहीं ला सके। बहरहाल कोई मसला नहीं है, फ़ोन भी तो लाइव ही है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि सैलाब की सूरत हाल इस वक्त जो है वो कहाँ तक पहुँची है। क्या मुतासरीन एक बार फिर इसी तरह बेयारो मददगार रहेंगे या उनका कोई पुरसान हाल होगा। उनके जो झोंपड़ियाँ थी, मकान थे, जो कुछ था, क्या वो दोबारा बन पाएगा। आज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया आसिफ कुरैशी साहब। ये प्रोग्राम समझ लें लाइव ही है, हम फ़ोन पे आपके साथ लाइव हैं। सिर्फ ये है जी कि आप वीडियो पे नहीं हैं हमारे साथ। खैर, नाजरीन तक हम अपनी जो मालूमात हैं या मारूज़ात हैं वो पेश करेंगे। जी, आपने जैसे सही इंट्रो बांधा है और हालत यही है कि सैलाब का जो पहला फ़ेज़ था ना वो गुज़र गया है। वो पहला फ़ेज़ ये था कि सैलाब आ रहा था, लोग भागम जी भाग रहे थे, कहीं घर गिर रहे थे, कहीं होटल गिर रहे थे, कहीं इमारत गिर रही थी, कहीं मकानात गिर रहे थे और कहीं वो माल मवेशी वो सैलाब की नज़र हो रहा था। लैंड स्लाइडिंग थी, दरख्त गिर रहे थे और पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे थे। ये पहला जी फेज़ था जो फौरी तूफान जैसे आता है और वो गुजर गया। अब जी दूसरा फेज़ शुरू हो चुका है। दूसरा फेज़ ये है कि क्योंकि पहले फेज़ में तो लोगों ने भागम भाग करके अपनी जान बचाई कि किसी तरह हम घर से निकलें, होटल से निकलें, इमारत से निकलें, सैलाब वाली जगह से निकलें, पानी वाली जगह से हटें। वो कहीं जी रिश्तेदारों के यहाँ भागे, कहीं पहाड़ों पे पनाह ली, कहीं सहरा में पनाह ली, कहीं दरख्त पे पनाह ली, किसी ने जहाँ जैसे जिसको जो सहूलत मैसर आई उसने वो अवेल की। अब दूसरा जी मरहला है कि इन लोगों की आबादकारी। अब जी ये कैसे हो, इस पे अब सारा मसला है, क्योंकि लोगों ने जान जो बचा ली, जो बेचारे शहीद हो गए वो तो हो गए। अब लोगों के साथ दूसरा मसला है कि उन तक खुराक कैसे पहुँचे, उन्हें रिहाइश कैसे मिले, उन्हें महफूज मकाम पे कैसी ऐसी जगह पे पनाह दी जाए जहाँ पे वो चंद दिन गुजार सकें और दोबारा से जी अपनी झोंपड़ी, अपना घर, अपने जगह पे शिफ्ट हो सकें। ये बड़ा अहम मरहला है जी। पहला मरहला तो चूँकि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता कि ये जितनी जदीद मशीनरी हो, जितने जदीद आलात हों। लेकिन दूसरा मरहला ये है कि इसमें लोगों के लिए हुकूमत भी, अवाम भी, मुखय्यर हज़रात भी ये उनकी मदद कर सकते हैं। और ये मरहला इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। बलूचिस्तान से जी लेके केपी के पंजाब तक लो जो मुखय्यर तंजीमें हैं, फ़िलाई इदारे हैं और हुकूमती सतह पे लोगों को जो फ़ौरी तौर पे खुराक है या फ़ौरी तौर पे उनके लिए ख़ैमे हैं या बीमारियों से बचाव के लिए जो मेडिकल कैंप हैं ये शुरू कर दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तानी अवाम ने जो जहाँ आप एक अजीब देखें कि कराची बारिशों से पहले सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, लेकिन कराची इस वक्त सबसे बढ़कर मुतासरीन की आबादकारी और उनके लिए खुराक का इंतज़ाम कर रहा है। रोज़ाना सैकड़ों ट्रक बलूचिस्तान और सिंध की तरफ जा रहे हैं। और इसी जी तरह आपने एक ये बड़ी मज़े की चीज़ देखी, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, एक छोटा-सा इलाका है और वहाँ ये समझा जाता है कि जितना कुछ है ये अशिया खुर्द व नोश बाकी वो इस्लामाबाद, पंजाब, केपी के, कराची से वहाँ आ जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा
باغ ہے، مظفر آباد ہے، میر پور ہے، یہ ان علاقوں سے لوگوں نے دیکھا کہ ٹرکوں کے ٹرک وہ اپنے متاثرین بھائیوں کے ریلیف کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، یہ ایک اچھا سائن ہے، اور جی سینکڑوں ٹرک اور نقدی بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ اس وقت چل رہا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور امدادی کارکن بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں جو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگلے 5 سے 10 دن تک ظاہر سی بات ہے یہ ایک موومنٹ ہے وہ رہے گی، اس کے بعد ظاہر سے لوگ آہستہ آہستہ جو امدادی کام کر رہے ہیں وہ وہاں سے اپنے گھروں کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اس سے جو اگلا جی تیسرا مرحلہ ہے وہ لوگوں کی آباد کاری کا، یہ جی شروع ہوگا بالکل اصل حکومت کے مرحلہ ذمہ دار۔ وہ ہے۔ ہاں اصل مرحلہ وہ، اور یہ شروع ہوگا حکومت اس پہ کتنا بوجھ اٹھاتی ہے متاثرین کا، ان کو آباد کاری کے لیے کیا لائحہ عمل بناتی ہے، کیا پروگرام دیتی ہے، کس طرح ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے، یہ اصل مرحلہ ہے، اور اس پہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اور اس ابھی چند ہی دنوں میں سردی کا موسم بھی شروع ہونے والا، چند بلکہ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر سرد جو ہے موسم شروع ہو جائے گا، سردی شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے اس وقت کہ ان کے لیے جو مکان ہیں، ان کے رہنے کے لیے جو جگہ وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس پر کس حد تک کام ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ حکومت کے پاس بڑا، یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کو بین الاقوامی برادری سے اگرچہ خاطر خواہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اچھے ریلیف ملا ہے، ترکیہ کی طرف سے ہے، آذربائیجان کی طرف سے ہے، چین کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، امریکہ کی جی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، ممالک نے سعودی عرب کی طرف سے، عرب امارات کی طرف سے، ان ممالک نے اعلانات کیے ہیں کہ ہم متاثرین کی آباد کاری کے لیے، ان کی بحالی کے لیے ریلیف دیں گے۔ مختلف انہوں نے رقوم کا اعلان کیا ہے، کسی نے فوڈ آئٹم جی بھیجا ہے۔ تو اب یہ جو ہی حکومت کے پاس وہ رقوم آتی ہیں، جو اعلانات ہوئے ہیں، تو اس کے بعد حکومت دیکھے گی کہ وہ ان کو کیا کرتی ہے، گھروں کی تعمیر کر کے دیتی ہے، معاوضہ دیتی ہے، یا جو بھی اس پہ ویسے ایک حکومت کو ایک کمپریہنسو ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ان کو 2 کمروں کے کم از کم گھر، تمام جو جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کو آباد کر کے دے، اور انہیں کم از کم 6 مہینے کا راشن یہ دے دے۔ چلو جی، اللہ کرے کہ متاثرین کی فوری آباد کاری ہو، کیونکہ دن بدن جو ہے وہ موسم تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد بھی کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیں کہ بڑا جو شور تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، افریقہ بند بننے ہو جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، سری لنکا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ چلو اللہ نے کیا تو وہ اس مرحلے سے میرے خیال میں پہلی قسط آئی ایم ایف نے جاری کر دی ہے۔ جی جی، یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے نے اپریل میں، چونکہ حکومت تبدیل ہوئی تھی 10 اپریل کو، اور اپریل مئی جون جولائی اگست تقریباً 5 ماہ لگائے یہ پہ اپنے اس معاہدے کو مطلب تکمیل تک، اور یہ 5 ماہ جی پاکستان کے لیے بڑے ہی خطرناک تھے، اور جی ان 5 ماہ میں حکومت اور ریاست نے بہت کچھ برداشت کیا۔ آپ نے دیکھا کہ فیول پرائس اور کہاں سے کہاں پہنچی، ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا، اسی جی طرح بجلی کی قیمتیں وہ بڑھی، اگرچہ یہ عوام نے اس لیے برداشت کی کہ ہمیں امید تھی کہ اس حکومت پہ وہ آئی ایم ایف اعتماد کرے گا اور دے گا، اور آئی ایم ایف نے وہ پہلی قسط 1 ارب کوئی 60 کروڑ کے قریب ڈالر کے قریب وہ ریلیز کر دی ہے، اور اس کے بعد کافی حد تک اب یہ ہو گیا کہ پاکستان اب کم از کم وہ جو دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، یہ باتیں تھی یا قریب تھا، یا سری لنکا ماڈل کے جو مثال دے رہے تھے اس سے کم از کم نکل آیا ہے، اور یہ حکومت نے اگرچہ عوام کی طرف سے بڑا شدید غم و غصہ بھی رہا، لیکن حکومت کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا، کم از کم وفاقی حکومت کو یہ تنقید بھی برداشت کرنی پڑی اور یہ بوجھ بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت سے، حوصلے سے، اور جس طرح سے بھی کیا جی سے نکالا۔ اب مستقبل میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے اس ریلیف کے بعد اور باقی دوست ممالک کے تعاون سے امید ہے کہ 1 سال کے اندر اندر پاکستان کم از کم اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا معاشی طور پہ۔ اور مزے کی بات بتائیں جی، آئی ایم ایف نے کل جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو مہنگائی ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے، کہ انہوں نے جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، جی جس کی وجہ سے یہ فیول پرائس بڑھی ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اور انہوں نے وہ پوری رپورٹ جاری کی ہے کل آئی ایم ایف نے، اور وہ سارے اس وقت ویب سائٹوں پہ موجود ہے۔ جی
انہوں نے تو دوبارہ بھی کوشش کی ہے، وہ شوکت ترین دیکھ لیں، اس نے جو سارا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ انہیں کہا کہ فوری طور پر لیٹر لکھیں اور ہم ان کو بھیجیں اور یہ جو قسط جاری ہو رہی ہے اس کو رکوایا جائے۔ جی وہ اب یہ اگر کسی بھی باہر کی کنٹری، یورپی یا امریکن ممالک ہوتے یا برطانیہ جیسے، وہاں اس طرح کی اگر کوئی سازش پکڑی جاتی تو میرے خیال میں ذمہ داروں کو اس وقت تک سزا ہو چکی ہوتی، لیکن پاکستان ہے یہاں میرے خیال میں بہت سارے اصل غدار بچ جاتے ہیں اور دیگر لوگوں کو غدار بنا دیا جاتا ہے۔ شوکت ترین پہ اس کال آڈیو لیک ہوئی ہے، اس پہ اگر یہ سچی تھی اور درست تھی اور جو اس وقت تک پتہ چل رہا ہے کہ ٹھیک تھی، میرے خیال میں اس ٹھیک پر ٹھاک ایکشن قسم ہونا کا چاہیے مقدمہ تھا، بنتا ہے۔ ہاں بہت مقدمہ ہی، بننا چاہیے تھا اور شوکت گرین کو کم از کم اس وقت اندر ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات اگر نہ روکیں گے تو یہ دن بدن اسی لیے بڑھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج جی اگر ہاں، اپنی شوکت گندی ترین کو سیاست سزا کے ہو لیے آپ جاتی، نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ بالکل، شوکت ترین ہوں۔ اگر اس طرح کے کارروائی میں ملوث پایا گیا جو ملک دشمن سازش ہے، تو ایسے آدمی کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر کوئی اس طرح کا کام ہو ہی نہیں رہا۔ یہ بس بتائیں دیکھیں کہ قریشی صاحب، اس میں ایک یہ آپ کے اگلے سوال کا جواب دینے سکوں کہ عدلیہ بھی نوٹس نہیں لے رہی، وہ خاموش ہے، حالانکہ عدلیہ تو یہاں ایک مرغی کے مرنے پہ بھی نوٹس لے لیتی تھی کسی دور میں، اور سگنل عدلیہ توڑنے پہ بھی نوٹس ہو جاتا تھا۔ عدلیہ کی بات آپ نے کی ہے تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ یہ جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تو انہیں کرسی پیش کی گئی ہے عدالت کے کٹہرے میں، کھڑا ہی نہیں کیا کرایا گیا اور انہیں سیٹ پر بٹھایا گیا ہے۔ کیا عدالت میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ملک کا، تو اس عدلیہ کو کے بھی جو بعد عدالت میں، شروع ہوئی ہے عدالت کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں پر۔ جی، عدلیہ کی بات شروع ہو گئی ہے تو چلو اس پہ ہم کمنٹ کر دیتے ہیں، پھر چلتے ہیں آگے۔ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمیشہ ملزم جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جج آئے جی یا جو بھی جو مقدمے کی سماعت کرے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ جج ملزم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کل یا پرسوں میرے خیال میں خان صاحب کی پیشی تھی جی دہشت گردی کی عدالت میں، اور جسٹس جواد عباس وہ اب سب سے پہلا کیس، چونکہ ضمانت کے کیس ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے لگایا جاتا ہے، تو خان صاحب کا جی کیس تھا تو بابر اعوان پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی وہ عمران خان صاحب کو تھرڈ ہے اور وہ بنی گالہ میں گھر میں ہے، ان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے تو وہ نہیں پیش ہو سکتے، تو اس لیے انہیں ضمانت کو مزید کنفرم کیا جائے ان کے پیشی کے بغیر۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور وہ اٹھ کے چلے گئے اپنے چیمبر میں اور اپنے عملے کو یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب آ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ یہ ایک نئی جی روایت جی میرے خیال میں عدلیہ نے ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹا سا اور کمنٹ کروں گا، چونکہ یہ عدلیہ کی بات آ گئی ہے تو اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اسلام جی آباد ہائی کورٹ جی 4 سے چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جو موسم گرما کی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ 4 سے 5 کیس ہیں ان میں یک طرفہ طور پہ جن پہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ سوالات کے یہ جو ان کے فیصلے آئے ہیں یا جو ان کے سماعت ہوئی ہے وہ بڑی یک طرفہ قسم کی فیصلے آئے ہیں۔ مثلا ہم ایک فیصلہ جو ہے نا جسٹس اطہر من اللہ نے دیا، اور انہوں نے پیمرا کو سنے بغیر، پیمرا کا ایک موقف تھا اور خان جی صاحب کی تقریر پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی جب انہوں نے دھمکیاں دی تھی اسلام آباد پولیس کو اور مجسٹریٹ زیبا کو، تو جی پیمرا نے اے آر وائی پر، یاد کر دی تھی کہ ہاں نہیں لائیو تقریر پہ تمام چینل پر لائیو تقریر نہیں کر سکتے تھے خان ٹھیک صاحب، یہ ٹھیک ٹھیک، پابندی تھی، بالکل، لیکن اطہر من اللہ صاحب جو ہی چھٹیوں کے بعد واپس آئے انہوں نے اس پیمرا کا موقف سنا نہیں، حکومت کا موقف سنا نہیں اس فیصلے کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا کیس تھا اطہر من اللہ صاحب کی ہی عدالت میں کہ وہاں خان صاحب نے اپنا ایک وہ جو توہین عدالت کا کیس تھا اپنا جواب جمع کرایا، اور یہ بھی تاریخ میں جی پہلی مرتبہ ہوا کہ جج جواب یا تو مسترد کر دیتا ہے یا قبول کر دیتا ہے، لیکن جج صاحب ان کو جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ دوبارہ امینڈ کر کے جواب میں ترمیم کر کے دوبارہ لے کے آئیں 7 دن میں۔ یہ بھی ایک انوکھا فیصلہ ہے جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ اے آر وائی نیوز تو بندش تھی جن جن وجوہات پہ، ان وجوہات کو سنا ہی نہیں گیا، نہ حکومت کو سنا گیا نہ پیمرا کو سنا گیا، اور انہوں نے وہ فیصلہ اڑا دیا۔ ایک چوتھی لیکن فیصلے کی اسی، اگر بات کریں جی 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 آپ کو میں کہ ایک چوتھا فیصلہ انہوں نے وہ جو عمران خان کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کا وہ جی اسٹاف لسٹ سے نام نکال دیا اور اس میں بھی حکومت کو نہیں سنا گیا، مطلب ہے نان
लेकिन इसी अब अदालत हमारी में अदलिया एक ऐसे फैसले दे रही है जो ये तरफ। हाँ अदलिया ही खराबी कर रही जी है। जी आप देख लें, इसी इसी अदालत ने निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ को जो है वो तौहीन अदालत में सज़ा सुनाई थी। लेकिन आज वही अदालत देख लें कि वो मुलजमान को कुर्सियाँ पेश कर रही है कि हाँ जी जनाब आप यहाँ बैठें। ये दोहरा मेयार नहीं जी होना चाहिए। ये अदलिया जी जी, चलो हम के हाँ तो देखते हैं इंसाफ कि का पैमाना जो है तराजू आने है। वाले दिनों में अदालत क्या फ़ैसला करती है। अवाम बड़े मुनसिफ हैं, खुद देख लेंगे कि क्या हो रहा है आजकल। कोई चीज़ जो है वो चाहे जजेस हो, चाहे कोई भी अदारा हो, वो छुप नहीं सकती। जो भी हो वो फौरी तौर पर सामने आ जाती है। जहाँ भी कोई लोग देखेंगे इसमें खराबी है तो वो उसको पिन पॉइंट कर देंगे। इसलिए ये हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो शफाफ होनी चाहिए। कोई भी जो काम है वो हम जो है वो छिपा नहीं सकते। ये सबसे बड़ी बात है। तो जी हाँ। ए, हम्म। बात कर रहे थे कि इस यार ये वक्त हाँ, इस पे जी, जरा हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे मजीद, क्योंकि तो इन्हें अदालत का मज़ीद खतरा है। कमेंट नहीं आप तो करेंगे, बाहर बिल्कुल। मैं बिल्कुल हम इस्लामाबाद बैठा हूँ ना, देखें, नहीं 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 मैं नहीं, आप इस्लामाबाद जहाँ भी बैठा हूँ तो बैठे मुझे ना जान के हम लाले पड़ देखें, जाए। नहीं 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 नहीं, हम देखें, हम तो अदलिया की हमेशा एहतराम करते हैं, लेकिन जो बातें चल रही हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से तो कोई कमेंट्स नहीं दिए कि जी ये हो रहा है या वो कर रहे हैं या ऐसे हो रहा है। हम जो कुछ आज सोशल मीडिया पर हो रहा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, चलो, अवामी राय है वो देख रहे हैं। देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये हमें सच्ची बात है, हमें दुख हो रहा है कि अगर कोई अदलिया पर हाथ उठाए या उंगली उठाए कि जी अदलिया ये कर रही है, जजेस ये कर रहे हैं, तो ये दुख होता है। क्योंकि एक ही अदारा है जिस पर जहाँ इंसाफ की तवक्को होती है। जब जहाँ भी कोई हो, कोई कोई किसी के साथ जुल्म करे तो अदालतें ही फैसले करती हैं, अदालतें ही किसी को इंसाफ फराहम कर सकती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता वो भी ना कर सकी तो फिर अवाम किधर जाएंगे। जी हाँ, अदलिया को अपने फैसलों से बोलना चाहिए, जजों को नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल उनके बिल्कुल फैसले बोलना बिल्कुल, चाहिए। फैसले बोलने चाहिए, कानून बोलना चाहिए। तो हम अब आते हैं जो असल हमारा जो आज का इशू था कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जितना भी कोई गरीब से गरीब आदमी भी है उसके पास जो भी है वो कहता है कि ये मैं अपनी तरफ से जो है वो मुतासरीन ज़लज़ला में दे दूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब करोड़ों रुपए जलसों पर खर्च कर रहे हैं। क्या इन जलसों का कोई मकसद, कोई फ़ायदा? एक तरफ लोग जो है वो रोटी को तरस रहे हैं, दूसरी तरफ जो है गाने बजाने की महफिलें सजाई जा रही हैं और उन पर खाली गाने बजाने की महफिलें नहीं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक जलसे पर एक अंदाजे के मुताबिक 50 करोड़ रुपया खर्च आता है। फिर लोगों को लाया जाता है, सारा कुछ ये इंतज़ामात, और ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। और एक सवाल ये आपके सामने रखता हूँ, दूसरा ये कि खान साहब कह रहे हैं कि बंद कमरे में मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ठीक है जी, उस बंद कमरे में साजिश के दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें अमेरिका भी शामिल था। तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और 4 लोगों का जिक्र किया जिन्होंने ये साजिश की है। वो मीर जाफ़र और मीर सादक तो हो सकते हैं, और बाकी दो कौन है? हाँ जी, ये देखें अलमिया है हमारा कि पाकिस्तान का 1/3 से ज़्यादा इलाका सैलाब में डूबा हुआ है। लोगों की ज़िंदगियाँ वजीरन हो गई हैं। लोग माल मवेशी दौलत घर सबसे महरूम हो गए हैं, रिश्तेदारों से महरूम हो गए हैं, उनके घर माल तबाह हो गया है और खान साहब को सियासत पड़ी है। अच्छा, इसमें एक नफसियाती मामला है। खान साहब ये समझ रहे हैं कि जो उन्होंने मूवमेंट बनाई थी अमरीकी रिजीम चेंज की और अमरीकी साजिश की 10 अप्रैल के बाद, वो मूवमेंट चूँकि उसका वो जो तसलसल है उसको वो तोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो समझते हैं अगर ये टूट गई तो वो जो उनकी अवामी हमदर्दी है या अवामी राय है वो ख़त्म हो जाएगी। वो उसको हर सूरत बरकरार रखना चाह रहे हैं ताकि वो मूवमेंट किसी ऐसे नतीजे पे या पहुँचने से पहले वो अवामी हमायत बरकरार रहे और वो उनका जो साजिशी बयानिया है वो लोगों में जी पजीराई हासिल करता रहे ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें। अगर वो इसमें जी वक्फा करते हैं, ये उनकी समझ है या सोच है जो इस सतह पे सोची जा रही है तो वो ये समझते हैं अगर कहीं वो इसमें वक्फा
جی کہ وہ تسلسل ٹوٹ جائے اور وہ عوامی جو رائے عامہ تھی وہ ان کے ساتھ نہ رہے، اور انہیں دوبارہ ایک موومنٹ کھڑی کرنے میں یا عوامی رائے عامہ کو بیدار کرنے میں اور یا ان کو عوام کو باہر نکالنے میں شاید وقت لگے۔ ایک تو وجہ یہ ہے سیدھی سی۔ دوسرا انہیں خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف انہیں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں توہین عدالت میں یا وہ دہشت گردی کیس میں یا فارن فنڈنگ کیس میں یا توشہ خانہ ریفرنس میں کہ کہیں نااہل نہ ہو جائیں، تو وہ ان کی جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو خوف ہے، اور وہ اس سے پہلے ایک عوامی دباؤ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں اداروں پر کہ دیکھیں میرے جی جیسے آپ نے اطہر من اللہ صاحب کے وہ ریمارکس سنے ہوں گے کہ فیس فالوئنگ ہے ان کی بہت زیادہ ہے، یعنی ان کے جی پاس عوام بہت زیادہ ہیں، تو وہ خان صاحب وہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میرے ساتھ عوام ہے، آپ نے اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو یہ عوام پھر نکل آئیں گے۔ اب انہوں نے دوبارہ سے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں جی کہ میں اسلام آباد میں آ سکتا ہوں، میرے پاس پنجاب ہے، کے پی کے ہے، گلگت ہے، کشمیر کی حکومتیں ہیں، اور میں کسی وقت بھی اسلام آباد چڑھائی کر سکتا ہوں۔ تو یہ دراصل عدلیہ کو وہ اپنے دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ ایسا نہ کریں کہ جس سے مجھے آپ اس گیم سے باہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک دو جی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کی بنا پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں المیہ یہ ہے پنجاب حکومت ہے یا کے پی حکومت ہے یا گلگت حکومت ہے، اس کے سرکاری وسائل دھڑا دھڑ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل لاہور سے ایک ہیلی کاپٹر اڑتا ہے، وہ اسلام آباد آتا ہے، اسلام آباد سے خان صاحب کو اٹھاتا ہے اور وہ گجرات لے کے جاتا ہے۔ تو یہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہے۔ حالانکہ اس ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے تونسا میں، رحیم یار خان میں، اور اس کی ضرورت ہے وہ راجن پور میں، یا ان علاقوں میں جہاں پہ اس وقت سلام متاثرین بڑے مشکل میں، ان تک سامان نہیں پہنچ رہا۔ اور ایک اور چیز آپ کو بڑی بتاؤں کہ میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جن کے ساتھ کچھ ہم نے ریلیف کاموں میں حصہ لیا، یا پنڈی سے اسلام آباد سے لوگ ریلیف کا سامان بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن کرائے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بیچارے اپنا سامان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مناسب کرائے پہ چیز ملے یا کوئی حکومت ان کا بندوبست کرتی ہے تو یہ سامان وہ متاثرین تک جائیں، تو چہ جائے کہ یہ سامان حکومت یہ سرکاری ہیلی کاپٹر کو ان چیزوں میں استعمال کرے۔ یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں دیتی کہ آپ یہ سامان ہم پہنچاتے ہیں، ہم آپ کا یہ خرچہ برداشت کرتے ہیں، آپ نے اکٹھا کر لیا ہے تو ہم لے جاتے ہیں متاثرہ علاقوں میں اور وہاں جا کے تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب گجرات میں جلسہ کیا، اس سے پہلے سرگودا میں کیا، اس سے پہلے انہوں نے جیلم میں کیا، تو اب حالت یہ ہے کہ ان کے جلسے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پابندی لگاتی ہے تو عدلیہ اڑا دیتی ہے ایسی پابندی۔ اب حکومت کرے کیا؟ حکومت کے پاس ایسا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، حکومت بس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی سے، اپنے اقدامات سے اور متاثرین کی دلجوئی سے وہ ان کے ان جلسوں کو اور ان کے بیانیوں کو شکست دے۔ اور خان صاحب کا یہ جو طریقہ ہے میرے خیال میں یہ مزید آئندہ دنوں میں بڑھے گا، کیونکہ اب کیسز قریب قریب کی تاریخوں میں لگنا شروع ہو گئے ہیں، 5 دن 7 دن کے وقفے سے کیسز کو سنا جا رہا ہے، اور یہ ستمبر بڑا اہم ہے، اس میں کئی اہم فیصلے ہونے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے آپ کو کل عارف الوی صاحب نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں اہم تقرریوں پر اور الیکشن کی تاریخوں پر متفق ہونے کے لیے بات چیت کرانے کو اور ثالثی کرانے کو تیار ہوں۔ تو خان صاحب ایک کھڑکی صادر کر رہے ہیں کہ کہیں اگر بات چیت ہوتی ہے تو وہ اس طرف سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں عدلیہ پہ اور اداروں پہ کہ میرے خلاف فیصلہ نہ دیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ انہوں نے پھر کہا ہے کہ میرے خلاف 4 لوگوں نے سازش کی ہے۔ کیا ہے، تو یہ مطلب ہے یہ پھر ان اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں جو جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں کہ دیکھیں میرے خلاف فیصلے کریں گے تو پھر میں آپ کا نام لوں گا۔ تو ان اداروں کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب تو نہیں آیا ہے، لیکن یہ ایک چیز یاد رکھیں سر کہ جو فیصلے ہوں گے وہ میرٹ پہ ہوں گے۔ اگر میرٹ پہ فیصلے ہوئے تو خان صاحب کی نہیلی بنتی ہیں۔ پچھلے 2 پروگراموں میں بھی کہہ چکے ہیں کہ 2-3 کیس ایسے ہیں جس میں خان صاحب کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں اگر عدلیہ کہیں سائڈ مار دیتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہیں ڈنڈی مار دیتی ہے تو پھر پتہ نہیں، یا خان صاحب کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں کہ جہاں سے ان کی معافی تلافی ہو جاتی ہے تو پھر تو بچت ممکن ہے، ورنہ ان کی ابھی تک کوئی ایسی خان صاحب کی جو پس منظر میں رابطے ہیں پرویز الہی کی طرف سے ہوں یا عارف الوی صاحب کی طرف سے ہوں یا کہیں اور سے ہوں، ابھی تک انہیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا ہے۔ جی چلو یہ بتائیں کہ الیکشن اگلے مہینے ہو پائیں گے یا اگلے سال میں الیکشن اب ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو قریش صاحب، یہ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جو 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن تھے قومی اسمبلی میں جہاں سے خان صاحب کھڑے ہیں
جی مجھے تو یہ ذرائع سے خبر دے رہے ہیں کہ ان حلقوں میں بھی الیکشن ملتوی ہونے کی بازگشت ہے، یہ جو 9 حلقے ہیں، کیونکہ جی زیادہ تر حلقے ان علاقوں میں ہیں جہاں جو متاثرہ علاقوں میں ہیں، یا وہاں کے لوگ ریلیف کے کاموں میں مصروف ہیں، یا ان کے جی قریب قریب حلقے ہیں۔ مثلا مردان میں اگر سیلاب نہیں آیا لیکن اس کے ساتھ نوشہرہ ہے، 400 ہے، وہاں سیلاب آیا ہوا ہے۔ پشاور جی سیلاب نہیں آیا لیکن ان کے قریب متاثرین علاقے ہیں جہاں وہ لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، تو وہاں وہ لوگ اس میں مصروف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمنی الیکشن جو 9 حلقے تھے وہاں اس کی بازگشت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ملتوی ہو جائیں۔ دوسری جی بات یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ممکن نہیں ہے ابھی، کیونکہ جی ستمبر جی تسرین کی آباد کاری اور آدھا اکتوبر گزر جائے گا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، تو اس کی تقرری کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ طے ہو گئی ہے ابھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور جو موجودہ حکومت ہے وفاق میں، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ الیکشن وقت مقررہ پہ ہی ہوں گے۔ وہ جو خطرہ تھا IMF کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گیا کہ ان کو ریلیف مل گیا، ان کی قسط بھی آ گئی ہے۔ تو اب حکومت ذرا جم کے کھیلے گی، وہ فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلے گی۔ تو اب کوئی ایسا عمران خان صاحب کو چانس نہیں مل رہا کہ حکومت بلیک میل ہو سکے۔ تھوڑی سی آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ان دنوں کافی شور چل رہا ہے کہ جی اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف، اسپیکر اور وزیر اعظم کے درمیان کافی اختلافات ہیں اور عدم اعتماد جو ہے وہ کی تحریک لائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا عوام کو بتائیں کہ کیا واقعی آزاد کشمیر میں بھی کوئی گڑبڑ ہے؟ دیکھیں، پہلے دن سے آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس میں اختلافات جی کی خبریں تو ہیں، اور وہ ہیں بھی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ گروپنگ ہے اپنے جی صدر صاحب کا، وہ اپنا ایک گروپ ہے، تنویر الیاس صاحب کا اپنا گروپ ہے، اسپیکر کا اپنا گروپ ہے، پھر اس کے بعد اندر جو پارلیمنٹ کے رکن ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہے۔ گروپنگ جی تو ہے، یہ گروپنگ یہ کہیں گے ختم ہو گئی، وہ نہیں ہوئی۔ دوسری جی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کی مس مینجمنٹ ہے، یا ان کا جو طریقہ اقتدار ہے، یا وہ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ بہت سارے اجلاس میں بلا کے اس میں شریک نہیں ہوتے۔ مثلا یہ پرسوں یکم کو حریت رہنما سید علی گیلانی کی وہ برسی کے موقع پر ایک تقریب انہوں نے کشمیر ہاؤس میں رکھی، اور وہ جی اسلام آباد میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو تیسری جی ان ڈیموکریسی کے ہے بارے یا میں جو یہ ہے کہ شورا فرق سیاست، وہ جاگتے بہت لیٹ ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے جی کہ وہ جاگتے بہت لیٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اس ہاں، لیے بر وہ وقت کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر پاتے۔ وہ اجلاس ہوں، سینئر بیوروکریٹ کا ہو، یا کابینہ کا ہو، یا سیاسی رہنماؤں جی کا ہو، تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کا یہ جو رویہ ہے اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے خلفشار ہے۔ آزاد کشمیر میں کوئی خاص ترقیاتی کام ہوتا ہوا اس وقت تک نظر نہیں آ رہا، کوئی فیصلے نظر نہیں آ رہے، کوئی جو ہے نا زمین پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کچھ ہو رہا ہے، اور حکومت نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے۔ اور خاص دیکھیں، یہ اللہ کا فضل ہوا کہ یہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے آزاد کشمیر متاثر نہیں ہوا، ورنہ تو بڑی جی بڑی بالکل بری صورتحال ہونی تھی۔ اور اب اس وجہ سے گروپنگ تو ہے اب، لیکن ایک چیز چلو یاد رکھیں کہ عدم اعتماد وہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب وفاق سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جی اشارہ ملے گا۔ فی الحال تنویر الیاس صاحب کو عمران خان صاحب کی چونکہ حمایت اور سپورٹ حاصل ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ چونکہ وہ ایک بڑی پارٹی سربراہ بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ بنی گالہ پہ اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور خان صاحب اپنے انویسٹر کو ضائع نہیں کرتے، جب تک ان سے کام لیتے ہیں تو وہ لیں گے۔ ظاہر ہے ظاہر ہے۔ بہت مہربانی عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین پروگرام کو دیکھتے رہیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ سکے۔ بہت مہربانی۔